अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद। अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिम मुरीब। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद। क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अय्यामन मअदूदात। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात, तक़दीसात के पाकीज़ा कलिमात सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक़ व मालिक, राज़िक़, मुश्किल कुशा है।
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد رمضان المبارک کے چند ہی ایام باقی رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ گنتی کے ہی چند دن ہوتے ہیں، یا تو 29 دن یا 30 دن انسان کو یہ موقع میسر ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے۔ انسان آج تو دنیا کے اندر بہت سے ایسے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے جو اعمال کے لحاظ سے اس کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو موقع بھی میسر ہوتا ہے، لیکن وہ انسان غفلت کے اندر ان ایام کو بسر کر دیتا ہے، ان مواقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کا اصل احساس انسان کو اس وقت ہوگا کہ جب وہ قیامت والے دن اگر صرف ایک نیکی اس کو جنت میں جانے کے لیے چاہیے ہوگی، باقی کچھ بھی نہیں، صرف ایک نیکی کم ہے اس انسان کے پاس، پھر وہ انسان اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس وہ مواقع آئے تھے، میں اس وقت محنت کر لیتا، اس وقت یہ عمل کر لیتا، آج مجھے یہ کام آ جاتی نیکی۔ اور اس محشر کے میدان کے اندر وہ جائے گا، لوگوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس انداز سے کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، ماں اولاد کے کام نہیں آنے والی، بیوی شوہر کے کام آنے والی نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے والا نہیں، بھائی کام آنے والا نہیں، بہنیں کام آنے والی نہیں، الغرض قریبی رشتہ دار، قریبی عزیز، قریبی دوست، جس کے بغیر انسان دنیا کی زندگی کو ادھوری سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک اپنی جان چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ رب العالمین نے ہمیں مواقع دیے ہیں، مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، سانس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع میسر ہیں، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ یہ چند دن کی محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، صرف ایک جھونکا، یہ پورے 70-80 سال 100 سال کی زندگی جو انسان نے قید خانے والی زندگی گزاری تھی، پابندیوں والی زندگی گزاری تھی، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے آپ کو اس نے پابند کر رکھا تھا، جہاں پر جو بھی رکاوٹ اسلام ڈالتا وہاں پر وہ رک جایا کرتا تھا۔ یہ قید والی زندگی بسر کر کے جب انسان جائے گا، ایک صرف جنت کا اس کو چکر لگایا جائے گا، رب العالمین سوال کریں گے تو کیا کہے گا انسان کہ میں نے دنیا میں کبھی تکلیف نام کی چیز دیکھی نہیں۔ اور آج اگر انسان غفلت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، وہ نیکیوں کے مواقع کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہی عیش و عشرت والی زندگی جہنم کے ایک جھونکے کے ساتھ انسان کیا کہے گا کہ دنیا کے اندر کبھی میں نے آرام نام کی چیز دیکھی نہیں، کہ آرام ہوتا کیا ہے، سکون کیا چیز ہوتی ہے، نعمتیں کیا ہوتی ہیں، خوشیاں کیا ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک محاسبہ ہے ہمارا، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں یہ 25 دن ہم نے رمضان المبارک کے گزار لیے، کتنا کو ہم نے محنت کی، کوشش کی، ہر ایک اپنے لحاظ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے متعلق بہتر جانتے ہیں، میں اپنے متعلق بہتر جانتا ہوں۔
کیا میری عام روٹین کے اندر کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ کیا میری عبادات کے اندر مجھے کوئی لذت محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادات کی طرف مزید آگے جاؤں یا پھر مزید پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں؟ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ ہر ایک اپنے آپ پر بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، حجت کوئی نہیں ہے۔ انسان کا نفس، انسان کا ضمیر وہ اس چیز کے اوپر اس کو آمادہ کرتا ہے اور آگاہ بھی کر دیتا ہے کہ انسان کس نتیجے پر ہے۔ انسان کو اپنا اگر محاسبہ کرے، دیکھے، انصاف کے ساتھ دیکھے، تو یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا میں سعداء کے اندر، نیک بخت لوگوں کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہوں یا میرا اشقیاء بدبخت لوگوں کے اندر شمار ہو رہا ہے؟ کیا میں جنت کے قریب ہوں یا پھر جہنم کے قریب جا رہا ہوں؟ ہر ایک انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محاسبے کے ایام ہیں، محاسبے کے دن ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اور جہاں پر پھر کمی محسوس ہو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر جو یہ ایام ہیں، مبشر بھائی تھوڑی سی آواز کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو باقی ایام رہے ہیں، اس کے اندر ایک چیز اللہ رب العالمین نے روزوں کے احکامات کے اندر جو روزوں کے احکام بیان کیے، اس کے درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ دعا کا مسئلہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، رب سے ہم مانگنا چاہتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھنا چاہتے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتے ہیں، رب سے اپنی حاجات و ضروریات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو اے نبی ان کو جواب دے دو، فَإِنِّي قَرِيب، میں انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا۔ کوئی اللہ نے وقت نہیں رکھا کہ دن کے وقت آؤ، رات کے وقت آؤ، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں وقت ہوتا ہے، جی آپ اس وقت ملاقات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے، ان اوقات کے اندر آپ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ کی گفتگو نہیں سنیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کوئی وقت نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین جب بھی بندہ آئے، جب بھی پکارے، دن ہے، رات ہے، مصیبت ہے، پریشانی کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، خوشحالی کے اندر ہے، کسی بھی کیفیت کے اندر انسان موجود ہے، رب سے مانگتا ہے، رب کو پکارتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو تمہیں بھی چاہیے کہ رب العالمین سے ہی پکاریں کرو، رب العالمین پر ہی ایمان لے کر آؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ اب غور کریں قرآن کریم کے الفاظ کے اندر، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ میں چھوٹی سی دعا کروانے کے لیے میں جاتا ہوں، جی فلاں پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے، فلاں بزرگ کے پاس جاؤں، اپنا وقت بھی صرف کرتا ہوں، ٹائم بھی نکالتا ہوں، قیمت بھی خرچ کرتا ہوں صرف ایک دعا لینے کے لیے کہ وہ فلاں بزرگ ہیں، وہ اللہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب بندے کے پاس خود اللہ رب العالمین نے کہا جب بھی تم نے پکارنا ہو پکارو، ادھر ہم آتے نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے نہیں پکارتا، اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، وہ انسان متکبر ہے، تکبر کے اندر ہے وہ بندہ، وہ عاجزی اختیار کرنے والا نہیں، عاجزی ہے، دعا کرنا عاجزی ہے، دعا کرنا رب کے سامنے جھکنا، رب العالمین سے بار بار چیزوں کا مطالبہ کرنا۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں حتیٰ کہ انسان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب العالمین سے مانگا کرو، سوال کیا کرو۔
یعنی تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ اتنا ہو، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہے، اب پتہ ہے کہ جی یہ جوتا موچی ہی ٹھیک کرے گا، 10-20 روپے لگیں گے، میری جیب میں موجود بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، رب العالمین سے مانگو۔ یعنی تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا اس کو میں جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ آپ کسی بھی وزیر کے پاس چلے جائیں، صدر کے پاس چلے جائیں، کسی امیر کے پاس چلے جائیں، آپ مانگیں گے، ایک دفعہ شاید آپ کو دے دے، دوسری مرتبہ منہ بنائے گا، یا پہلی مرتبہ دیتے ہوئے بھی آپ سے غصے کا اظہار کرے گا۔ آپ کا جانا، بار بار اس سے مطالبہ کرنا، بار بار مانگنا، وہ اس کے لیے انتہائی ناگوار ہوگی بات۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے، جو آتا ہے، جو مانگتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوتے۔ جو نہیں مانگتا اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو رہے ہیں، اور جو مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند ایام ہیں، دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں، جتنی آپ کر سکتے ہیں ان اوقات کے اندر دعا کریں۔ مواقع ہی مواقع ہیں، انسان کہتا ہے کہ کس وقت میری دعا قبول ہوتی ہے، آپ پورے رمضان المبارک، آپ پوری ان گھڑیوں کے اندر، ان اوقات کے اندر موجود ہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی دعا کی قبولیت سے خالی ہو۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ کتنا بڑا وقت، 10-12 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن میں اپنا جائزہ لوں کہ اس 12 گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین سے میں کتنی مرتبہ دعا کرتا ہوں، کتنی مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ نماز 5 وقت آپ پڑھتے ہیں، اذان اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، کتنا 5 اوقات کے اندر میں اہتمام کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، کتنا میں اہتمام کرتا ہوں۔ رات کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی جواب دیتا ہوں، مجھ سے اپنے مسائل کا حل مانگے، میں اس کے مسائل کو حل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آوازیں لگاتے ہیں۔ بتائیں کون سا ایسا لمحہ ہے آپ کے پاس رمضان المبارک کے اندر کہ آپ کہیں کہ نہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہی نہیں ہے؟ لیکن افسوس کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ہی متکبرانہ زندگی کے اندر چلے گئے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ بالکل اللہ رب العالمین سے مانگنا ہم نے ترک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عادت اپنی بنائیں رب العالمین سے مانگنے کی، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ مانگنے کے لیے ہاتھ ہی اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں ہاتھ اٹھائے بغیر رب العالمین سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں بندہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں مانگ رہا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا یہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے۔ آپ پڑھیں، آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیے، مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے، انسان اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے ہی چیزیں طلب کر رہا ہے۔ ہم نہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ویسے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ یہ اعتراف کرنا یاد رکھیں، آج یہ آپ کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن بندہ کہے کہ ہمارے پاس جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم نے کہا کچھ بھی اللہ نے نہیں نازل کیا۔ اس وقت بندہ انکار کرے، اس وقت کہے کہ جی آیا تھا، میں مانتا ہوں، میرے پاس تھا، ہم نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اس وقت سے بہتر ہے کہ آج بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، آج رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، رب کے سامنے جھکے، رب کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کرے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اللہ اس سے درگزر فرما۔ تو خاص طور پر دعا کا اہتمام کر لیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، سب کو دعاؤں کے اندر شامل کریں۔ تو ان مواقع کو ضائع نہ کریں، خاص طور پر جو رات کے مواقع ہیں، وہ روزے کی حالت کے مواقع، نماز کے اوقات کے مواقع، ان چیزوں کو دعا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں ان ایام کے اندر، جس طرح ہم باقی کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، خاص طور پر دعا کا بھی ان ایام کے اندر اہتمام کریں۔
اور اسی طرح عید کی مناسبت سے ایک دو مسائل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، جس کو فطرانہ ہم کہتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا ہے ہر ایک مسلمان کے اوپر، چاہے وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ غلام ہے، آزاد ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی رمضان المبارک کے اندر وہ پیدا ہو گیا، اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اور فطرانے کے لیے کوئی نصاب کی شرط نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے لیے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب رکھا ہے، لیکن فطرانے کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس نکالنے کی بھی نہیں ہے حاجت، یعنی اتنی بھی بندے کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ نکال نہیں سکتا، اب اس کو کوئی بندہ دیتا ہے فطرانہ، تو ان فطرانوں میں سے اپنے فطرانے ادا کرے، کیونکہ جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ہم نے روزے کی حالت میں کئی لغویات بھی اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی ہماری زبان سننے سے نکل جاتی ہے، کیونکہ 11 مہینہ عادت جو ہماری چڑھی ہوتی ہے، ہم بیہودہ باتیں بھی اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں، جملے اپنی زبانوں سے ایسے نکال دیتے ہیں، بندے کو احساس نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگتا ہے جی میرے کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو بندہ اس طرح کی گالی گلوچ کرنا، لغویات گفتگو کرنا، یا پھر جیسے لغویات کھیل کے اندر بندہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فائدہ تو اس کا یہ بیان فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ انسان نے اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے اس سے روزے دار پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، ہر ایک کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے روزے کو پاک کرے۔ اور دوسرا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کا بیان فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مساکین کو کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست اللہ رب العالمین کرنا چاہتے ہیں فطرانے کے طور پر، کیونکہ زکوٰۃ مخصوص طبقے کے اوپر فرض ہوتی ہے، لیکن فطرانہ ہر ایک نے دینا ہے۔ ہر ایک کے گھر کے مثال ہے 7 افراد 8 افراد، اب ہر ایک کا نکل رہا ہے فطرانہ، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان تک زیادہ مال پہنچے گا، ان تک زیادہ رقم پہنچے گی، ان تک زیادہ فطرانہ پہنچے گا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو فطرانہ دینا کتنا ہے؟ فطرانے کی مقدار رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 صاع مقرر کی ہے، اور صاع اس کا گندم کے حساب سے اگر موازنہ کیا جائے، اس کا وزن کیا جائے تو تقریباً یہ 2100 گرام بنتا ہے، 2 کلو 100 گرام، 2100 گرام اس کا بنتا ہے۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، اور علماء کہتے ہیں اسی طریقے کو ہی اپنانا انسان کو چاہیے کہ 4 یہ اس طرح آپ نے مٹھی بنانی ہے، اور جو درمیانہ ہاتھ والا شخص ہے، کچھ کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے انتہائی چھوٹے ہیں، جو درمیانہ معتدل شخص ہوتا ہے، درمیانے ہاتھوں والا جو انسان ہوتا ہے، وہ شخص 4 مرتبہ اس طرح وہ گندم کو ڈالے، اور پھر علماء نے اس طرح 4 مرتبہ درمیانے والے ہاتھ انسان کے وزن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں 2 کلو تک گندم جاتی ہے، اس سے اوپر بہت کم جاتی ہے، یعنی 2 کلو یا 2100 گرام بس۔ اور پھر یہ ماپنے کا صاع ایک آلہ تھا، اور آج موجود ہے، لیکن ہم سستی کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں پر سعودی عرب کے اندر، مدینہ کے اندر خاص طور پر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو صاع موجود تھا وہ تیار آج بھی ملتا ہے۔ ہم باقی چیزیں خرید کے لاتے ہیں نا، تو وہاں سے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم وہ لے کر آ جائیں گے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ جی مولوی صاحب کتنا، کوئی 2.5 کلو بتاتا ہے، کوئی 2.5 سیر بتاتا ہے، کوئی 3.25 کلو بتاتا ہے، کوئی 2 کلو بتاتا ہے، کوئی 2100 بتاتا ہے، جائیں کدھر؟ تو بھائی آرام سے جائیں، وہ 12-13 درہم کا مل جائے گا،
ٹھیک ہے، وہ لے کر آ جائیں اپنے گھر کے اندر، آپ کے پاس گندم موجود ہے اس کو ناپ کر دے دیں، آسان طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نے پھر جانا ہے، پھر علماء نے جو تحقیق کی ہے اس کے اندر ایک طریقہ سب سے بہتر یہی ہے، آپ اس کا خود ذاتی طور پہ تجربہ کر لیں، آپ کو بھی خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ہے۔ تو 2100 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر انسان نے زکوٰۃ اور یہ جو فطرانہ ہے یہ ادا کس چیز سے کرنا ہے، اس چیز کے اندر بھی ہمارے اندر بہت زیادہ اختلاف اور کشمکش پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جو چیزیں کھایا کرتے تھے انہی میں سے وہ فطرانہ ادا کرتے تھے۔ اس وقت گندم موجود نہیں تھی ان کے پاس، کھجور ہوتی تھی، جو ہوتا تھا، منقع ہوتی تھی، کشمش وغیرہ، یا یہ چیزیں ان کے پاس آسانی کے ساتھ میسر ہوا کرتی تھیں، تو وہ انہی چیزوں میں سے فطرانے نکالا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی خاص چیز مقرر نہیں کی کہ آپ نے کھجور ہی کا ایک ساتھ دینا ہے یا چاول کا ہی ایک ساتھ دینا ہے یا جو کا ہی ایک ساتھ دینا، نہیں، یہ صرف انسان اپنی ضروریات کو دیکھے کہ ہم کیا چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری خوراک کیا ہے۔ جیسے آج کل ہماری خوراک کیا ہے، آٹا ہے یا پھر دوسری چیز چاول ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ سال بھر کی گندم خرید لیتے ہیں، ان کے گھر کے اندر گندم موجود ہوتی ہے اور وہ حسب موقع پسوا کر آٹا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد جن کے گھر کے اندر گندم موجود ہے اور وہ سال بھر کا اپنا یعنی گندم لے کر رکھتے ہیں، ان افراد کو چاہیے کہ قیمت ادا نہ کریں، وہ اپنے گھر کے اندر سے فطرانے کے لیے جو گندم موجود ہے وہ ادا کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز گھر کے اندر میسر ہے، گھر میں موجود ہے، وہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو صحابہ کرام اسی چیز میں سے نکالا کرتے تھے جو ان کے پاس موجود تھی۔ اور جیسا کہ کچھ افراد ہوتے ہیں ان کے پاس گندم موجود نہیں ہوتی، وہ بازار سے آٹا خرید کر لاتے ہیں تیار شدہ، وہ گئے جا کے گتھی خرید کے لے کر آ گئے۔ اب ان کے لیے آٹا دینا ضروری نہیں ہے، وہ اگر قیمت بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2100 گرام کو آپ نے قیمت کے اندر لے کر جانا ہے۔ اب اس کے اندر بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی فطرانے کی رقم کیا ہے مولانا صاحب، میرے سے تو جو پوچھتا میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنی وزن کا کر لیں، میں تو قیمت نہیں بتاتا۔ اور واللہ عالم علماء بھی نکال دیتے ہیں، نکالنی نہیں چاہیے قیمت۔ جب آپ کو ایک پتہ لگ گیا ہے، اور دیکھیں نا، آپ بتائیں، مثال ہے میں چکی کا آٹا استعمال کرتا ہوں، میں 150 روپے کلو لیتا ہوں، آپ جا رہے ہیں بازار سے دوسرا آٹا لے کر آ رہے ہیں، وہ آپ کو 120 روپے مل رہا ہے مثال کے طور پر، کیا آپ کا بھی 300 روپے بنے گا فطرانہ؟ میرا بھی 300 بنے گا۔ میں اسپیشل لے کر آتا ہوں، وہ مجھے 400 روپے کا، اگر وہ آٹا یہ 200 روپے کلو آٹا مجھے مل رہا ہے، میرا بھی تو 300 روپے۔ عجیب چیز ہے۔ ہم پھر مولوی صاحب پر ڈال دیتے ہیں جی مولانا صاحب نے جو ہے 300 روپے نکالا تھا، لہٰذا 300 روپے ہم نے ادا کرنا ہے۔ نہیں، آپ وزن کریں، اور جو چیز جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، خود اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، آپ چکی کا استعمال کرتے ہیں، اس کی قیمت پتہ کریں، اس کے حساب سے 2100 کے گرامز کے حساب سے ایک بندے کا فطرانہ دے دیں۔ آپ اسپیشل آٹا لے کر آتے ہیں، مہنگے والا جو آٹا ہوتا ہے پیکنگوں میں 5-5 کلو والا، وہ مہنگا ملتا ہے، اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطابق ادا کریں۔ آپ دوسری گتھیاں لے کر آتے ہیں، وہ تھوڑی سستی مل جاتی ہے، اس کے مطابق ادا کریں۔ تو اس کے اندر یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ 300 روپے سمجھ لیں، نہیں، آپ نے 2100 گرام، وہ آپ اگر گندم گھر پہ موجود ہے تو گھر سے گندم نکالیں، اگر گندم نہیں ہے باہر سے آٹا لے کر آتے ہیں، تو اگر پھر آپ قیمت کی صورت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت لگائیں، اور اس 2100 گرام کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے آپ ادا کر لیں۔ یہ 300 روپے والا چکر، یا پھر جو جس طرح کچھ علماء ہیں وہ کھجور کا بھی نکال دیتے ہیں، کھجور ہماری خوراک کی نہیں ہے، کشمش ہماری خوراک کی نہیں ہے، چاول ہماری خوراک ہے، وہ کوئی شامل نہیں کرتا۔
عجیب بات ہے، چاول ہم کھاتے ہیں، سال بھر کھاتے ہیں، اس کو نہیں کوئی شامل کرتا۔ کھجور کھاتے نہیں ہیں، کھجور کو لکھا ہوتا ہے جی کھجور کا اتنا فطرانہ ہے، گندم کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے۔ کیا ہماری خوراک ہے کھجور؟ انصاف سے بتائیں نا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بہت بڑی غلطیاں اس کے اندر موجود ہے اس مسئلے کے اندر، اور لوگ اس کے اندر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کریں کیا۔ کوئی 300 روپے نکالتا ہے، کوئی 320 بنا رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ علماء آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی وہ اختلاف اسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پر جس عالم نے جہاں کا نکالا ہے وہ اس کے پاس اس وقت گندم کا ریٹ وہ اتنا ہوگا تو اس نے اس کے حساب سے بتا دیا۔ جس علاقے میں وہ رہتا ہے وہ اس کے حساب سے آپ کو بتائے گا نا۔ آپ اس کو پورے پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر نافذ کر دیں، وہ کہیں کہ نہیں اس دفعہ 300 روپے ہی مقرر ہے لہٰذا میں نے 300 روپے ہی دینا ہے۔ تو یہ وزن اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس وزن کے مطابق جو ہے آپ خوراک ادا کریں۔ آپ چاول کھاتے ہیں، چاول میں سے ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو مال دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر مثال ہے آپ کے 6 افراد ہیں، آپ 4 کپ آٹے کے حساب سے دے دیں، 2 کپ چاول کے حساب سے دے دیں۔ آپ اس طرح کر لیں، آپ کی خوراک ہے وہ، چاول کو بھی ہمیں شمار کرنا چاہیے جو خوراک ہے۔ جو ہماری خوراک نہیں ہے اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو خوراک ہے اس چیز کے اندر جائیں اور اس کے مطابق یہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر وزن کے اندر تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی جو چیز بھاری ہوگی وہ زیادہ آئے گی، وہ ہو سکتا ہے 2100 سے بڑھ کے بھی چلی جائے۔ یہ گندم کا میں نے 2100 صرف بتایا آپ کو۔ اور کوئی چیز جو بھاری ہوگی جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ ٹھوس ہوگی، ہو سکتا ہے وہ آپ اس کے اندر جب ناپیں گے اس کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے۔ ہلکی ہوگی جیسے جو ہے اس کا وزن ہو سکتا ہے کم ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہی جو بہتر طریقہ جس کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے راجح قرار دیا وہ یہی ہے کہ آپ اس انداز سے جس میں سے ادا کر رہے ہیں آپ 4 مد ہاتھ بھریں اور لب میں بھر کر آپ اس طرح اپنا فطرانہ ادا کر لیں۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ عید کے حوالے سے، خواتین کو رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ کے اندر بہت زیادہ تاکید کی ہے آنے کی، کیونکہ عموماً خواتین اس کا بہت سستی کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں آتی۔ تو خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تاکید کی کہ تم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف آؤ۔ حتیٰ کہ وہ خواتین جو فی الحال نماز کے موقع پر نہیں ہوتی ان کو بھی فرمایا کہ وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر، مسلمانوں کی دعا کے اندر مسلمان جو اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ وہاں پر آ کے وہ حاضر ہو جائیں۔ تو یعنی ان خواتین کو بھی اسلام کہتا ہے آپ آئیں گی، لیکن کیا ہے وہ مسجد سے تھوڑا سا سائڈ میں ہوں گی، دور ہوں گی، وہ یعنی نماز پڑھنے والی جگہ سے دور ہو کے بیٹھیں گی، لیکن وہ خیر کے اندر، وہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر شریک ہوگی، وہ خطبہ بھی سنیں گی، وہ ساتھ میں جو ہے دعا کے اندر بھی شریک ہوں گی۔ تو جب ان خواتین کو جو فی الحال اسلام کے اس حکم کی مکلف نہیں ہیں ان کو اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیں، تو جو ہے ہی مکلف جنہوں نے ابھی نماز پڑھنی ہے اور وہ نہ آئیں، تو یہ بہت بڑی اس کے اندر سستی ہماری پائی جاتی ہے۔ تو جس طرح ہم خود اہتمام کر کے آتے ہیں نماز عید کے لیے، اپنی خواتین کو بھی عید کے لیے لے کر جایا کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں عید کے لیے لے کر آیا کریں۔ اس کے اندر یہ سستی نہ کیا کریں، ایک یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ایک جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ انسان وہ آئے کہ میں نے آج پوری مہینہ محنت کی ہے، آج اللہ رب العالمین سے میں نے صلہ لینا ہے۔ جیسے ایک محنت کرتا ہے مزدور، اب اس کو پتہ جی آج کے دن مجھے تنخواہ ملنی ہے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ خوشی کے مارے ہوئے انتظار کرتا ہے کہ کب ہمارا باس آئے، وہ دے تنخواہ تاکہ جیب میں آئے، میری جیب تھوڑی گرم ہو، میں جا کے اپنی ضروریات پوری کروں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے پورا مہینہ جو محنت کی ہے اللہ رب العالمین سے آج صلہ لیں؟ تو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس دن بھی احباب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری وہ لیٹ آنے والی عادت شاید کیوں بنی ہوئی ہے۔ 10 بجے بھی ہم مثال نماز پڑھیں نا، وہ لیٹ آنے والا وہ بھی 10:10 پہ یا 10:02 پر آئے گا۔ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی فجر کی نماز آپ پورا مہینہ پڑھ رہے ہیں،
تو عید والے دن بھی نماز فجر کی آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے بعد سونا نہیں ہے، اس کے بعد اٹھیں، غسل کریں، خود بھی نہائیں، گھر والوں کو بھی غسل کروائیں، بچوں کو بھی تیار کر کے جتنا جلدی ہو سکے تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ اور اس میں عید الفطر کے اندر خاص طور پر آپ نے کچھ کھا کر آنا ہے، یعنی کھجور کھا کر آنا ہے، اور جس راستے سے آئیں گے کوشش کریں گے واپسی پر وہ راستہ نہ اختیار کریں، دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ اسلام نے ایک طریقہ بیان کیا ہے ہمیں، اور آتے ہوئے تکبیرات پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ جب چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد سے تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے۔ تو عید کی طرف آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ مساجد کے اندر جیسے عید ہوتی ہیں تو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو تحیت المسجد کی نیت سے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، ویسے خاص طور پہ عید سے قبل کوئی نماز نہیں ہے، اور نہ ہی عید کے بعد کوئی نماز ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ جا کر 2 نفل ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی عید گاہ میں یا مسجد میں کوئی نفل نہیں ہے، لیکن آپ تحیت المسجد کی نیت سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو علماء پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک سبب ہے، کیونکہ مسجد کے اندر عید آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ مسجد کا حق بھی ہے، تو آپ وہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔